वो एक हिंदू की तकरीर में सुन रही, फेसबुक पे आजकल सही तकरीरों के अलावा सब कुछ आ रहा होता है, चलाते रहो ना यूं करके। तो हिंदू पंडित की एक बड़े हैं, या डिस्टेम्पर विस्टेम्पर काफी लगा के आए हुए होते हैं, वो कलरफुल किस्म के हैं वो काफी। तो वो काफी कौम से खिताब करके उनको समझा रहे हो कि ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये जायज़ है, ये हराम है, ये नाजायज़ है। तो किसी ने उनसे पूछा, बोले नीले पीले कलर भी हैं, कलरफुल हैं काफ़ी। तो उनसे किसी ने पूछा कि हम इन बुतों पे इतने इतने किलो दूध चढ़ा देते हैं, इतने इतने किलो दूध चढ़ा देते हैं, तो ये गरीबों को पिला दे इतना दूध हम क्या करें, गरीबों को पिला दें, ये भगवानों पे जो चढ़ाया जा रहा है इतना दूध। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई गरीबों का अपना हक है, भगवान का बोलो अपना हक। जिस भगवान ने इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना गाय बनाई, जिसने ये सारी नेमतें दी, तो आखिर उसका भी तो कोई हक है या नहीं है। उसूली तौर पर जवाब सही है, उसूली तौर कि अगर वाकई भगवान ने ये सब कुछ किया है तो भगवान का भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं बनता। देखो यही दलील हम कुर्बानी में देते हैं ना। हिंदू ने ऐसी दलील दी जो मुसलमान उलमा किसके जायज होने की दलील देते हैं, कुर्बानी की। गैर मुस्लिम कहते हैं इतने जानवर, लाखों तुम करोड़ों जानवर एक दिन में काट देते हो, इसमें ज़ाया भी होता है बाज दफा। ये अगर स्टोर होता, पूरे साल कटता रहता, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक खास तरीके से होती, पूरे साल गोश्त मिलता लोगों को। या इतने पैसे गरीब बच्ची की शादी में तुम लगा देते, इतने पैसे किसी के गुर्दे के इलाज में लगा देते तुम, है भाई, इतने पैसों से किसी गरीब की गुर्बत दूर कर देते। तुमने क्या बड़े मोटे मोटे कट्टे लाके काट दिए तुम। यही एतराज लिबरल लोग किस पे करते हैं, बोलो ना, कुर्बानी पे। तो यही एतराज हिंदुओं में जो लिबरल लोग हैं, उन्होंने पंडित लफ्ज होता है, पंडित होता है भाई, पंडित जी, पंडित नहीं, पंडित मैंने सुना है, पंडित जी पे किया, सुना है पंडित होता है। तो पंडित जी पे क्या एतराज किया कि जी ये जो आप इतने चढ़ावे हम चढ़ा रहे हैं भगवान पे, तो ये दूध हम किसी गरीब को क्यों ना पिला दे। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि गरीबों को भी, उनके दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि गरीबों को भी पिलाएं और भगवान का भी आकर कुछ हक बनता है, इसको भी पिलाएं। यही जवाब हम कुर्बानी के मौके पे देते हैं, यही जवाब हम कुर्बानी के मौके पे देते हैं कि जब लिबरल लोग सवाल करते हैं इतने जानवर तुम काटते हो, करो, सबसे दुनिया का महंगा तरीन त्योहार है, आपको पता है दुनिया में अरबपति लोग किसी त्योहार पे इतना नहीं उड़ाते जितना मुसलमानों में गरीब तरीन लोग इस त्योहार पे इतना खर्च कर देते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आप जरा अंदाजा लगाओ, ये जानवरों में जितना कटता है थोड़ा नहीं है, बहुत माल खर्च होता है इस त्योहार पे। तो सवाल पैदा होता है इतना खर्चा, इतना, एक तरफ सादा दीन नहीं है, इस्लाम क्या सिखाता है, सादगी, इतना काट दिए जानवर। तो हम जवाब में क्या कहते हैं, जिस अल्लाह ने बनाया उसका इतना हक नहीं है कि अगर वो कह रहे मेरे नाम पे जानवर काटो तो काट दो, चाहे जाया हो जाए, सड़ जाए, हालांकि सड़ते नहीं है, गरीबों के पेट में ही जाते हैं, लेकिन अगर सड़ भी जाए तो जिस अल्लाह ने बनाया वो कह रहा काट दो, तो कुर्बानी तो इसी को कहते हैं ना, नुकसान करना। अरे कुर्बानी पराठे खाने को थोड़ी कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं? आप मुझे पराठे खिला के थोड़ी कुर्बानी दिलवाएंगे, आप मुझसे पराठा छुड़वाएंगे तो कुर्बानी होगी। आज मुफ्ती साहब से हमने कुर्बानी ली है, क्या ख्याल है भाई, आपने मेरी दावत की और कुछ भी नहीं खिलाया, मैं कहूँ ये क्या हो रहा है आपके, आज हमने आपसे कुर्बानी ली है, मैं कहूँगा ठीक है भाई ले ली, अब तकलीफ तो हुई लेकिन शायद सवाब मिल जाए इसके, और आपने मेरी दावत की और पराठे रख दिए सुबह नाश्ते में, तो ये कुर्बानी नहीं है। मैं कहूँगा ऐसी कुर्बानी रोज होनी चाहिए। तो कुर्बानी का मतलब क्या है, नुकसान करना। तो मुसलमान अपना क्या करता है, नुकसान करता है। यही गोश्त हम मार्केट से खरीद के खाते, सस्ता पड़ता। ये जो इतने महंगे महंगे बकरे आप सोराब बोर्ड से बकरे लेकर आते हो, इनके तो हुस्न और जमाल के पैसे होते हैं, गोश्त के पुड़ी होते हैं, यही गोश्त खरीद के इससे डबल खा लेते आप। तो कुर्बानी है ये। तो हम कहते हैं भाई जिस खुदा ने हमें बनाया, अगर वो ये तो क्या बच्चे कुर्बान करना भी कभी हुक्म देता तो हम वो भी कर लेते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो उसने कहा था बेटा काटो, वो तो माज़अल्लाह गोश्त खाने के लिए थोड़ी था, तो वो तो उसके लिए तैयार हो गए कि जिसने दिया है उसका हक बनता है कि उसके लिए कुर्बानी दी जाए। तो हिंदू के जो डिस्टेम्पर शुदा पंडित जी थे, उन्होंने भी इरशाद फरमाया कि भगवान पे जो तुम इतना दूध चढ़ाते हो तर कोई हक है। उसूली तौर पे जवाब सही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि जो सच्ची मुच्ची का भगवान है उसके लिए तो ये चीज समझ में आती है, ये क्या लगता है तुम्हारा, इसने क्या दिया है तुम्हें जो इस पे इतने दूध के चढ़ा रहे, मुस्टंडा जो बैठा हुआ है कमबख्त, वो जो
भाई मंदिरों में जाकर उस पे चढ़ा रहे हैं ना, वो जो बना हुआ है। इसने कौन से एहसानात किए, ये क्या लगता है भाई तुम्हारा? इस सवाल का जवाब क्या हुआ? न सवाल करने वाला ये सवाल कर रहा है, वो भी पी गया सवाल को, और जवाब देने वाला भी इसको बोलते क्यों नहीं, पी गया। कुरान यही तो दलील देता है कि पहले भगवान होना तो साबित करो, खुदा होना, अल्लाह होना, गॉड होना तो साबित करो। इसका क्या दलील है कि ये खुदा है? ये तो तुमने अपने हाथों से बनाया है, पत्थर में आंखें तुमने खुद फिट करके क्रिएटेड है। ये अगर तुम्हारे लिए चढ़ावे चढ़ाए तो कुछ खोपड़ी में बात आती है कि तुमने इसको बनाया है, ये दूध लेकर आए। ये तो मुस्कंडा जब से यहाँ बैठा हुआ है, जलजल आएगा तो हिलेगा, वरना ये हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो असल सवाल ये था कि ये जो तुम इसको इतना भगवान को दूध पिला रहे हो, तो ये कौन है, इसको किसने बनाया? ये तो तुम्हारे हाथों का बना हुआ है। इसकी क्या दलील है कि ये जो असल खुदा है आसमानों में, ये उसका नुमाइंदा है जमीन पे? इसकी क्या दलील है? इसकी तो कोई दलील किसी के पास नहीं। ऐसे तो किसी को भी बना लो, बंदर को बना लो, कोई की बंदा बैठ के कहने लगे लाओ जी 10-10 किलो दूध लेकर आओ मेरे लिए, चढ़ावे चढ़ाओ। आप क्यों भाई, मैं भगवान हूं। तो अब आप नहीं लेकर आ रहे तो आप कहो देखो, जिस भगवान ने तुम्हें इतना खिलाया उसको तुम एक आइसक्रीम नहीं खिला सकते। तो भाई तू पहले ये तो साबित करके तू भगवान है। ये रूहानी आमिल ये काम बहुत करते हैं, रूहानी टोपी ड्रामे ये काम, आमिल तो मेरे लफ्ज मुंह से निकलता ही नहीं है। जितने भी रूहानी टोपी ड्रामे हैं वो ये काम बहुत करते। ये ले आओ, हदिये ले आओ, देखो फिर जिन आ गया, चुड़ैल आ गया। तू कहाँ से लेकर आएगा? तुझे कौन सी किताब में लिखा है कि तुझे जिन भगाने आते हैं? तो खुद शोबदेबाज है तू। तो तौहीद इस्लाम के बुनियादी अहकाम में से एक हुक्म है। इंसानियत को इस्लाम ने दावत दी है कि इन पत्थरों के सामने मत झुको, इन मज़ारों के सामने मत झुको, ये तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। अल्लाह कहेगा एक हिंदू बच्ची का फोन आया, बेचारी मुसलमान हो गई थी, उसने कहा कि मेरे अब्बा सुबह मिठाई रख के जाते हैं भगवान के सामने, शाम तक वो मिठाई वैसी की वैसी पड़ी रहती है। भगवान को इतनी तौफीक नहीं मिलती कि यूं मुंह नीचे करके उसको गौर से देख ही ले। भाई आप मेहमान के सामने कोई अच्छी चीज रखो, भूख नहीं भी होगी, धोने वाले तो ले ही लेगा ना। अरे मेजबान को खुश करने के लिए धोने वाले तो ले ही लेगा कि यार इतनी मेहनत से इसने बनाए। ये भगवान ऐसा है कि इतनी भी तौफीक नहीं कि यूं करके देख ले, जैसे देख रहा है वैसे के वैसे ही देख रहा है। फिर अप्पा शाम को आके उठा लेते। इसका भी ये भी पंडित जी से सवाल पूछा गया था कि हम तो देखते हैं मिठाई रखो शाम को वैसी की वैसी। तो पंडित जी का जो इरशाद था, उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये जो मिठाई से जो गैसेस निकलती हैं, गैसेस, इन गैसों से भगवान लुत्फ अंदोज होते हैं। इन गैसों से भगवान क्या होते हैं? बोलो, लुत्फ अंदोज हो। पहली बात तो ये है कि भगवान इतने नफीस क्यों हैं, इतनी पुरतकल्लुफ लाइफ उनकी है। भाई इतना नफीस मेहमान आए, मिठाई सूंघने से उसका शुगर लेवल बढ़ जाए, कहोगे भाई इतने नफीस लोग इस मुआशरे में चल नहीं सकते। दूसरी बात ये कि भगवान लुत्फ अंदोजी के लिए इस गैस का मोहताज क्यों है जो उसमें से निकल रही है? इसका मतलब वो भगवान नहीं है, वो तो मादी चीजों का मोहताज है। खैर मेरा मकसद अभी हिंदू मजहब को छेड़ना नहीं है, मेरा मकसद तो ये बताना है कि शुक्र अदा करो अल्लाह ने हमें क्या बनाया, तौहीद परस। हमारे पास उस खुदा के खुदा होने के दलाइल है जिस पे हम ईमान रखते हैं। एक एथियस ने एतराज किया था कि इस कायनात को किसी ने बनाया है, हम मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने बनाया है, इसकी क्या दलील है? समझते हो भाई, ये कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला है, मगर वो बनाने वाला अल्लाह है। और उसने कुरान नाजिल किया, और वो कहता है जुम्मे की नमाज पढ़ो, और वो कहता है रोजे रखो, और वो कहता है दाढ़ी रखो, और वो कहता है ये जिना से बचो, और ये करो और वो करो। इसकी क्या दलील है? बस वो अल्लाह है, हमें क्या पता कौन है वो? ये तो मौलवियों ने बता दिया वो अल्लाह है, अर्श पे बैठा हुआ है, और ये कह रहा है और ये कह रहा है। ये तो इनकी बनाई हुई बातें हैं, सवाल नहीं समझ में आ रहा मेरा ख्याल है। इसका जवाब ये है कि आपका वाला जो अल्लाह है ना, जिसको आप गॉड कह रहे हो, वो मार्केट से क्या है? शार्ट है। जो चीज़ मार्केट से शार्ट होती है उस पर ईमान नहीं लाया जाता। हम उस अल्लाह पे ईमान लाएंगे जिसका बंदों से लिंक है, जिसने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, जिसने नूह को सफ़ीउल्लाह बनाया, नजीउल्लाह बनाया, आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, जिसने पैगम्बर भेजे, जिसने तौरात नाजिल की, जिसने इंजील नाजिल की, जिसने कुरान नाजिल किया, जिसने ज़बूर नाजिल की, जो बताता है क्या सही है और क्या गलत है, जिसने हमें बताया कि मेरी इबादत ऐसे करोगे तो होगी वरना नहीं होगी, जिसने बताया कि ज़िना बुरी चीज़ है, जिसने बताया कि निकाह अच्छी चीज़ है, जिसने बताया कि माँ बाप का एहतराम करना है।
جس نے بتایا کہ مر جاؤ گے تو بچوں کو وراثت میں اتنا حصہ ملے گا, بیوی کو اتنا حصہ ملے گا, ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا. جس نے بتایا کہ نکاح میں داخل کیسے ہوتے ہیں, نکاح ختم کیسے ہوتا ہے. جس نے بتایا کہ تجارت میں سود حرام ہے, جوا حرام ہے, غرر حرام ہے. جس نے بتایا کہ حلال تجارت کیا ہوتی ہے, حرام تجارت کیا ہوتی ہے. تو جو خدا بندوں سے جس کا رابطہ ہوگا ہم اس پہ ایمان لائیں گے. جس کا بندوں سے کنیکشن ہی نہیں ہے, تو جب معاذ اللہ جھوٹا خدا جب ہم سے رابطہ کر رہا ہے تو سچی مچی والا آتی ہوں نہیں رہا درمیان میں. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. اللہ نہ کرے بالفرض بفرض محال ہمارا جو اللہ ہے وہ نہیں ہے, وہ معاذ اللہ ہمارا بنایا ہوا ہے. 1 ارب 22 کروڑ لوگ تو اسی اللہ پہ ایمان لائے ہیں, اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو جو آپ کا والا اللہ ہے تو سچی مچی کا ہے, وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے اب تک؟ اگر وہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا تم غلط اللہ پہ ایمان لائے, تو ہم کہیں گے آپ صحیح والے تھے, آپ بتا دیتے کہ وہ غلط ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں ہاری سمجھ میں, ہم آپ پہ ایمان لے آتے. ہم ایسے گونگے بہرے خدا پر ایمان نہیں لا سکتے جو دنیا میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے مگر چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم ایسے خدا پر ایمان لائیں گے جس نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے اس سے کلام کیا, جس نے داؤد کو زمین میں سلطنت دی, جس نے سلیمان کو بادشاہت دی, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا, جو اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے. آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے سوالات پیغمبر بھیجے, جو آج بھی جاگتا ہے, الحی القیوم, جاگتا ہے, زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے. امن یجیب المضطر اذا دعا, ہم اس خدا کو مانتے کہ جب ہم اپنے ہاتھ اٹھا کے اس کو پکارتے ہیں تو ہماری پکار کا جواب دیتا ہے وہ. اور جو لبرل لوگ جس خدا کو مانتے ہیں وہ گونگا بہرا اندھا ہے, اس سے تو ہندوؤں کا یہ پتھر کے بنے بت زیادہ اچھے ہیں. کم از کم نظر تو آ رہے ہیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. مسلمان کی عقل کی بات کر رہا ہوں میں. پہلے تو عقل کہتی ہے کہ بتوں کے سامنے مت جھکو, کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ کل جدہ میں مجھے ایک انڈین ملے, مسلم تھے, انڈیا کے تھے. کہتے ہیں مفتی صاحب میں حیران ہوتا ہوں, اتنے پڑھے لکھے ہندو انڈیا میں, سمجھ میں نہیں آتا یہ پتھر کی مورتیوں سے مانگتے کیوں ہیں. یہ کہہ رہے ان کو کیا ہو گیا؟ چلو کوئی جاہل ہو, اول تو جاہل میں بھی اتنی سینس تو ہوتی ہے نا, کیا ہو گیا ان لوگوں کو پتھر کے بنے ہوئے بھگوانوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ وہ بڑا حیران ہو, کیونکہ سعودی عرب میں تو بڑا توحید کا ماحول ہے نا. مجھے یاد ہے, دیکھو ہم نے بھی پاکستان میں نا, میں نے کسی کو کسی بت کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ ہم تو مندروں میں جاتے ہی نہیں. ڈراموں میں دیکھا تھا بچپن میں, فلموں میں بچپن میں, اور وہ جو ٹی وی میں یوٹیوب میں کبھی دیکھ لیا, سچی مچی میں نہیں دیکھا کبھی. میں جب برما گیا نا, پہلا سفر میرا برما کا جب ہوا, تو وہاں تو بدھسٹ بہت ہیں. میں جب ایئرپورٹ سے نکلا تو مجھے وہ لے کے جا رہے تھے, میں نے ایک منظر دیکھا, ایک بت رکھا ہوا ہے اور ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ, وہ دونوں اس بت کے سامنے جھکے ہوئے. اچھا بت میں بھی ایک بڑا بت تھا, ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہوگا بھگوان کا یا جو بھی ہوگا وہ بھی. میں نے نا اس سچی مچی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا. جیسے لوگ مجھے ویڈیو میں دیکھتے ہیں, جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں ارے یار آج آپ کو سچی مچی میں دیکھ لیا, تو ایک حیران سے ہوتے ہیں نا, ایک الگ کیفیت بنتی ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہم تو وہاں بھی سچی مچی میں ہی دیکھا آپ نے, اب بھی سچی مچی میں ہی دیکھ رہے, لیکن جب عملی طور پر انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. بھائی میں نے جب وہ منظر دیکھا ہے نا, میں عجیب, میرے پر کیف, میرے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. مجھے اتنا ترس آ رہا اس انسان کے اوپر, اور حیرانگی ہو رہی کہ بھئی تجھے اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنا, اس خاتون کے اوپر اللہ نے تجھے عقل بھی دی, تیری آنکھیں دیکھتی ہیں, تیرے کان سنتے ہیں, تو ایجوکیشن میں مہارت حاصل کر تو کتنی بڑی سائنٹسٹ بن جائے گی, تو عبادت کر کتنی بڑی عبادت گزار بن جائے گی, تو انسانیت کی خدمت کر. ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے نا, اور یہ تو کسی کام کا نہیں, کسی فیکٹری میں بٹی میں بنائی ہے. اتنی بڑی مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے, جس کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہیں ہے, ستاروں پر کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے, سمندروں کی تہ میں غوطے لگا لگا کے ہیرے جواہرات نکال رہا ہے. کیا کچھ انسان نے ایجاد نہیں کر لیا نا. صرف کھانا پینا نہیں ہے, انسان کی ترقیاں تو دیکھیں نا آپ, کیسے لوہے پہ محنت کی تو ہواؤں میں اڑا دیا. کتنی قابلیت, کتنی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہے, اور بیٹھا کس کے سامنے ہے؟ ایک پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے. اس بت کو اللہ اگر سینس دے تو کیسا ہنسے گا اس کے اوپر کہ تجھے تو نے مجھے بنایا ہے. جو مشینیں تو نے بنائی ہے نا, فیکٹریاں تو نے بنائی ہے, تیرے سائنسدانوں نے بنائی ہے, میں ان میں بناؤں. پہلے ہاتھوں سے بنتا تھا, ٹائم لگتا تھا. اب جاپان کے سائنسدانوں نے ایسی مشینیں بنانی, ادھر جناب مسالہ ڈالو, بھگوان بن کے فوراً باہر. میرا مقصد خدا کی قسم کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے,
میرا مقصد انسانیت کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, قرآن کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا اور ہواؤں اور خشکیوں کو بھی مسخر کر دیا. ساری کائنات تجھے سجدہ کر رہی ہے, انسان کو سجدہ کر رہی ہے, اور انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کو سجدہ کر رہا ہے. میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, حالانکہ ویڈیوز میں کلپ میں تو بہت دفعہ دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں عجیب, اور میں بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان پیدا کر. خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا نا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں کلمہ ملا ہے. کچھ بھی نہ تمہارے ماں باپ کا تم پر احسان ہوتا نا, کچھ بھی نہ ہوتا, نہ کھلاتے نہ پلاتے, گھر سے نکال دیتے, یہ کم احسان ہے کہ وہ مسلمان تھے جس کی وجہ سے تم کیا ہو, تم بھی مسلمان ہو. یہ احسان یہ بھی تو ان کی وجہ سے ہوا نا. اگر ہمارے ماں باپ اسلام کو چھوڑ دیتے پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا. وہ موت تک کیا تھے, ایمان پر موت ہوئی ہے, ایمان پر, جس کی وجہ سے ہم بھی کیا ہیں, اللہ نے ہمیں اس بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا. کلچر, سوسائٹی, خاندان انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. کیسی پڑھی لکھی خاتون ہوگی, وہ کیا ہوگی بہرحال, اور وہ کیا کر رہی ہے اس کے سامنے, جھک رہی ہے. جب ہم قرآن میں وعیدیں پڑھتے ہیں, آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا قرآن میں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. دیکھو خدا احساس لیس ذات نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. بہت سے لوگ خدا کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس نے بنایا اور بنا کے بھول گیا. نا 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 نا, ہم خدا کو سمجھیں گے, خدا کی صفات کو خدا ہی سے سمجھیں گے. اللہ بتاتا ہے کہ مجھے غصہ بھی آتا ہے, میں اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہوں, مجھ میں غیرت بھی ہے, یہ ساری اللہ کی صفات ہے. ہاں ان کی کیفیات میں ہم نہیں جاتے کہ اس کو غصہ کیسے آتا ہے, ہماری عقل سے کیا ہے وہ اوپر کی چیزیں. لوگ کہتے ہیں نا اس کا غصہ کیسا ہے, کیا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے, ابھائی اتنی تفصیل ہمیں نہیں بتائی, لیکن وہ احساس لیس نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, وہ اپنے بندوں سے نفرت بھی کرتا ہے, برائیوں کی وجہ سے اس کو غضب بھی آتا ہے, وہ رحم بھی کرتا ہے. یہ ساری صفات ہے اس کی. تو اللہ کو سب سے زیادہ غضب پتہ ہے کس وقت آتا ہے, جب کوئی زنا کرتا ہے, نا 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 نا, اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ. جب کوئی چوری کرتا ہے, نا 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 نا, اس پہ بھی بہت آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غضب آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقیناً بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ اس پہ غصہ نہیں آتا. جب کوئی چوری کرتا ہے اس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ غصہ نہیں. سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ جس نے آپ کو بنایا, جو آپ کا خالق ہے, جو خدا ہے, آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو. اس وقت بہت غصہ آتا ہے اس کو, کیونکہ غیرت ہے نا اس میں. دیکھو آپ کے باپ کو غصہ آئے گا اس وقت بھی, باپ کہہ رہے پانی پلاؤ, آپ پانی بولو نہیں پلاتے, غصہ آتا ہے باپ کو. سب سے زیادہ اس پہ نہیں آئے گا غصہ. آپ کے باپ کو اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں میرے پاؤں دباؤ, آپ پاؤں نہیں دباتے. جب وہ کہتے ہیں یہ کام کرو, آپ یہ کام نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اپنے باپ کو کہہ دو کہ آپ میرے باپ نہیں ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے, یقین ہے کہ میں پیدا اس سے ہوا ہوں, باپ کون ہے میرا, بولو یہ, لیکن آپ کہتے ہو باپ کو نام سے پکارنا شروع کر دو اور جو غیر ہے اس کو باپ کہنا شروع کر دو. یہ انتہا ہو جائے گی غصے کی. باپ کہے گا تو نے میری ولدیت ہی چینج کر دی, تو نے آئی ڈی کارڈ سے نادرا سے میرا نام نکال دیا, اس کے بعد اب کیا ہے, بولو نا. بس اب نہیں ہو. اگر غیرت ہوگی, شوہر کو بیوی کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے, کھانا نہیں کھلایا ٹائم پہ, بد اخلاقی کر رہی ہے, لیکن اگر شوہر میں غیرت ہو اور عورت کہے میں رات اس مرد کے ساتھ گزاروں گی, تمہارے ساتھ رات, بولو نا نہیں گزاروں, یہاں مرد کیا ہو جائے گا اگر غیرت ہے, وہ کہے گا یہ اینڈ ہے, یہ اب نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو محبت شوہر کو ملنی چاہیے تھی, عورتیں فرما بردار بھی ہوتی ہیں, نافرمان بھی ہوتی ہیں, یہ سب کو ہوتا ہے عورتوں میں, کچھ اچھی ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی خرابی ہوتی ہے. شریعت نے حکم دیا بھائی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے بنایا, پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے طلاق کی نوبت آئے گی, جیسی ہے برداشت کرو, چلاؤ گھر. لیکن ایک حد ہے نا, آپ کی بیوی کہہ رہی ہے میں نے رات کہاں گزارنی ہے, میں کسی اور کے بستر پہ سوں گی, شوہر بے شک میرے آپ ہو, تو آپ کیا کہو گے؟ اگر غیرت ہوگی آپ کہو گے بھائی یہ کیا ہے, انف, اس سے زیادہ برداشت, بولو نہیں ہو سکتا. دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, اللہ نے ان جرموں پہ سزا رکھی ہے آخرت میں, لیکن اس سزا پانے کے بعد آپ جہنم سے نکل جاؤ گے. بے نمازیوں کو بھی سزا ملے گی, جہنم میں جلیں گے, سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جاؤ.
جو ماں باپ کے نافرمان تھے سزاؤں میں جلیں گے، سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جائیں گے۔ جنہوں نے زنا کیا سزا ملے گی، نکل جائیں گے۔ سود خور سزا ملے گی، نکل جائیں گے۔ جو خدا کے علاوہ کسی اور در پہ جھکے، کسی اور سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں، دینے والا وہ ہے، مانگ کس سے رہے ہو؟ کسی اور سے مانگ رہے ہو۔ اس پہ جتنا اللہ کو غضب آتا ہے اتنا کسی اور عمل پہ اللہ کو غضب بولو نہیں آتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے توحید۔ تو مجھے احساس ہوا جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی کو دیکھا نا پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، میں تو پورا ہی جو ہے نا ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا، آنکھوں سے میرے آنسو نکل رہے اور اللہ سے، اے اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کیا، ہمارا کہاں کمال ہے بھائی۔ اور ایک بات بھی پتا چلی کہ کلچر تباہ کر دیتا ہے انسان کو، ایسا کام کرواتا ہے آپ کا کلچر، آپ کا خاندان، کیا آپ کو جہنم کا ایندھن بنا۔ ہندو پتھر کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ کیا کوئی سائنسدانوں نے کہا ہے؟ کیا کوئی سائنسی تحقیق ہے؟ کیا کوئی لاجک ہے؟ کیوں؟ میرے ابا کیا کرتے تھے، میرا باپ جھکتا تھا ان پتھروں کے سامنے، میری ماں جھکتی تھی، میرے دادا جھکتے تھے، ہماری پرمپرا ہے، ہمارا کلچر ہے۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھائی لم یلد ولم یولد، وہ خدا ہے، وہ نہ کسی کو جنتا ہے، نہ اس نے کسی کو، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ عقل کہتی ہے، یہ خدا تو مخلوق سے الگ ہے۔ عیسائیوں نے کیوں کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے؟ سورہ آل عمران میں جگہ جگہ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام بڑے احترام سے، محبت سے عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ بار بار قرآن میں عیسائیوں سے خطاب کرنے، خصوصی خطابیں عیسائیوں سے سورہ آل عمران میں، اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے، ایک رتبہ دیتا ہے، وہ کبھی لوگوں سے اپنی عبادت نہیں کروائے گا، وہ لوگوں کو کس طرف لے کر جائے گا؟ خدا۔ تو عیسیٰ ابن مریم اپنی طرف کیوں لے کر آئیں گے تمہیں؟ یوں کیوں کہیں گے میں خدا کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو؟ وہ کہیں گے کونوا ربانیین، اللہ والے بنو۔ کس کی طرف جاؤ؟ جو سفیر ہوتا ہے، جس کا سفیر ہوگا اس کی طرف لے کے جائے گا نا۔ وہ سفیر خود تھوڑی حاکم بن کے بیٹھ جائے گا۔ امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجے تو امریکہ کا پیغام لے کر آئے گا نا وہ، نہ یہ کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دے گا۔ اللہ نے بتایا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کے نمائندے ہیں، سفیر ہے۔ جو اللہ کا سچا سفیر ہوگا وہ اللہ سے جوڑے گا، وہ اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا مجھ سے مانگو۔ قرآن عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے۔ ہم جب حرم میں تھے، یہ سورہ آل عمران امام حرم تلاوت کر رہے، بڑا مزہ آ رہا تھا نا، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کتنے عرب غیر مسلم ہیں، مصر میں، شام میں عیسائی ہیں، کیا وہ یہ آیتیں نہیں سمجھتے؟ کتنی واضح آیتیں قرآن کی، ان کی تو زبان ہے عربی، لیکن کیوں اتنی واضح آیتیں قرآن کی یہودیوں کو، عیسائیوں کو خطاب کر رہی ہیں، نیچر کو۔ پھر اللہ نے عیسائیوں سے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اے عیسائیوں تم یہ کہتے ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، تو انسان تو بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے، اس کا مطلب ان کا باپ معاذ اللہ کون ہے؟ خدا ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا اگر یہ بات کرنی ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، دیکھو عیسیٰ کی مثال ایسے جیسے آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو گئے، وہ جب اللہ کے بیٹے نہیں ہے، عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں ہے۔ تو اللہ نے اپنی طاقت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو کر سکتا ہے جیسے ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کر لیا۔ جیسے آدم خدا کے بیٹے نہیں ہے، معبود نہیں ہے، عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے اور معبود نہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے۔ اور اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کی یہی تعلیم ہے، تم نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ عیسیٰ کے مذہب کو فالو کرو گے تو تمہیں توحید نظر آئے گی، اس میں تمہیں شرک نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ کلچر ہے میرے بھائی، ماحول ہے جو انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بولو گمراہی کی طرف لے کے جاتا۔ قرآن کلیئر کرتا ہے اس کو کہ وہ دیکھو گے عقل کیا کہتی ہے اور خدا کیا کہتا ہے۔ تو یہ پوری کشتی ہے عقل کی اور کس کی؟ دل کی۔ دل کلچر کو فالو کرواتا ہے، ماں باپ کو فالو کرواتا ہے، عقل کہتی ہے نا 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 نا، میرا باپ اگر پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا تھا، میرے باپ سے مسٹیک ہوئی ہے، میں یہ مسٹیک بولو نہیں کروں۔ میرے باپ اگر مزاروں پہ جا کے بزرگوں سے دعائیں مانگتا تھا، میری ماں مانگتی تھی، میرے پیر مانگتے تھے، اس سے مسٹیک ہوئی ہے، میں بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگوں گا۔ حاجات پوری کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اب تو مشرکین نبی کی قبر پہ جا کے معاذ اللہ نبی سے مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے الفاظ کہ مجھے وہاں مدینہ میں گیا، بھائی مفتی صاحب آپ نبی سے میرے لیے یہ دعا مانگے۔ میں نے کہا یار جو توحید کے علمبردار پیغمبر ہیں، آپ حرم میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو، نبی سے تھوڑی دعا مانگ، نبی دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی۔ حاجت کون پوری؟ یہ تو جو قبر میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کو تو ان کی قبر پہ جا کے دھریاں اڑا رہے ہیں، ان کی تعلیمات۔ کیسی عقل ہے، کیسی جہالت ہے۔ بس جو پیر صاحب، جو بزرگوں نے، جو جاہل بزرگ، ہم بزرگ لیس نہیں ہے الحمدللہ کہ بزرگوں ہی کا انکار کرتے ہیں۔ بزرگوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، کچھ توحید پرست ہوتے ہیں، کچھ مشرک اور بدعتی ہوتے ہیں۔ تو عقل سے کام لو میرے بھائی۔ تو یہ جو عقل اللہ نے انسان کو دی نا، عقل اور دل،
تو اللہ کو اس مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ اب یہ نیک کام کرے گا تو یہ ایسے نہیں کر لے گا جیسے فرشتے کرتے ہیں. فرشتوں کے پاس برائی کا آپشن نہیں ہے، اس کے پاس آپشن ہے. ہندوؤں میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں 17-18 سال کی جو اسلام قبول کر چکی ہے، وہ ڈر ہے ان کو کہ ہمیں ماں باپ قتل کر دیں گے، لیکن وہ بتاتی ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم اس مذہب کو نہیں فالو کر سکتے جو ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں یار، لیکن اللہ نے ان کو کیا دی ہے؟ عقل دی ہے. کہتے ہیں ہم اگر بتا دیں گے مار دیں گے جان سے ہم. پھر وہ میرا کلپ سنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ اپنے اسلام کو چھپایا جا سکتا ہے، ایسی مجبوری میں شو نہیں کیا جا سکتا. تو میں ان سے عبرت میں حاصل کرتا ہوں عبرت. ایک تو لڑکی میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے، پھر عمر دیکھو. تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ انہوں نے ماحول سے اتنی مخالفت کی، کلچر کے اثر کو قبول نہیں کیا. ہم تو پیدا ہی مسلمانوں میں ہوئے ہیں بھائی، ہمیں تو ماں باپ سے موٹیویشن ملی، ہمیں تو ماں باپ نے نماز سکھائی. ہم سے تو ان سے زیادہ بڑا سوال ہوگا اگر ہم نماز چھوڑیں گے، اگر ہم توحید کا راستہ چھوڑیں گے، اگر ہم اللہ کی اطاعت فرمانبرداری چھوڑیں گے، ہمیں دگنا عذاب ہو سکتا ہے. کیونکہ کلچر ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا کلچر ان کے اگینسٹ چل رہا ہے، پھر بھی وہ کلچر کی مخالفت کرے. اور ہمیں کلچر اچھائی پہ سپورٹ کر رہا ہو، پھر بھی ہم کلچر کے مخالف چلیں اور برائی پہ جائیں، تو ہماری سزا ان کی نسبت دگنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہمیں دے، عقیدہ توحید پر اللہ ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے، اور اللہ ہم سے وہ تمام برائیاں چھڑوا دے جن برائیوں کا اللہ نے اپنی اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے. آج تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے میں چلا گیا، لیکن پہلا بیان تھا یہ خوراک صحت کے لیے بہت ضروری تھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ.